अस्सलाम वालेकुम जी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की प्रेस रिलीज आई और उस प्रेस रिलीज के अंदर बताया गया कि जनाब ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इसकी तहकीकात की हैं और उसके नतीजे में इस नतीजे पे पहुंची हैं कि ये कोई साजिश नहीं थी। ये और वो जो सफ़ीर हैं असद मजीद साहब, उनको भी बुला के सुना गया और बुला के सुनने के बाद जो है वो इस नतीजे पे पहुंचा गया। तीनों सर्विसेज चीफ का और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का उसके ऊपर ठप्पा भी लगवा दिया गया और 2 दफ़ा उसके अंदर प्रेस रिलीज के कंस्पायरेसी के साजिश के लफ्ज़ को डिनाई कर दिया गया। इसलिए ये हम कह सकते हैं, मुझे याद आ गया इसके हवाले से ये किस तरह का प्रोपेगेंडा हो रहा है। ये वही प्रोपेगेंडा है जो ये पीटीआई कर रही है। और पीटीआई नहीं कर रही, आज से 1400 साल पहले से ये एक फ़िरका होता है जी। हर वक्त के अंदर कुछ शरपसंद लोग होते हैं, ठीक है। आप जो है वो खुलफाए राशिदीन के बाद जो मक्का और मदीना के अंदर हमें कुछ लोग नज़र आते हैं शरपसंद, अब वहाँ से शुरू हो जाइए। ये अपनी एक इंटरप्रिटेशन लेके चल रहे होते हैं, मज़हब की भी, इस्लाम की भी, और बाकी सबको काबिल गर्दन ज़दनी समझते हैं। ये वो वाला फ़िरका पाकिस्तान के अंदर मुनस्सा शहूद पे आया है, इसको गौर से देख लीजिए। मुझे याद है कि ये इनके वजूद में लाए जाने के अमल के दौरान हम टीवी पे काम किया करते थे और हमारा जर्नलिस्ट का काम होता है वो हुकूमत के कामों के ऊपर, जो अच्छे काम नहीं है उनके ऊपर तनकीद करे और जो अच्छे काम है उनको नज़रअंदाज करे। अप्रिसिएशन करना जर्नलिस्ट का काम नहीं होता, उसका काम होता है कि वो बुरे कामों के ऊपर नज़र रखे, क्योंकि अप्रिसिएशन करने के लिए तो हुकूमत ने अपने चमाट रखे होते हैं ना, ढोल बजाने के लिए, तो वो तो उनसे अप्रिसिएट करवा लेती है। जो बुरे काम है उनकी तनकीद होती है। अच्छा, जब इन्होंने मतलब जब हमने कहा ना कि जरदारी साहब ने ये गलत किया, तो इनके जो चमाट होते थे ना, ये खास तौर पे कुदूसी साहब की 26 बेवाएं जो हैं ये, तो इन्होंने कहना देखिए 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 करप्शन करते हैं ना, करप्शन करता है ना जरदारी। हमने कहना जनाब ये एक सीन है, इस सीन के नतीजे में कौमी खजाने को इतना नुकसान पहुंचा है, तो इसका मतलब है कि वो करप्शन करता है। ये चंपू ने फौरन बंदरों चंपैंजियों की तरफ चलना शुरू कर दिया। अच्छा, यही हाल नवाज शरीफ साहब का होता था। और मैंने उस वक्त हमने उनकी जो पॉलिसीज होती मतलब कि डार साहब की पॉलिसियों के ऊपर हमसे ज़्यादा तनकीद किसने कर रखी है, तो हमने कहना कि जनाब ये देखिए ये पॉलिसी गलत है। आप जो है किसी मैकेनिज्म के अंदर रहिए, आप जब नहीं होंगे तो ये मैकेनिज्म कोई भी मिसयूज कर सकेगा। तो कर रहे हैं ना आजकल लोग, डॉलर को कभी ऊपर ले जाते हैं कभी नीचे ले जाते हैं। तो आप डंडा पकड़ के तो नहीं ना बैठे रहते, सिस्टम बना दीजिए सर। हमारी इसके ऊपर तनकीद देखें, ये इसमें से दिहाड़ी लगा रहा है इसलिए सिस्टम नहीं बना रहा। ये चंपू और चंपैंजी जो होते थे ना, ये उछलना शुरू कर देते थे। मुझे वो वाला मंजर याद आ गया। ये जो इन्होंने ये लेटर है इसके हवाले से, देखा जो हमने कहा था ना वही साबित हो गया ना, जो हम कह रहे थे। वो फौरी तौर पे थुक्का वाली सरकार जो थी, वो 10 रुपए लेके जो लोगों के बाल काटता है, वैसे यार बड़ा सस्ता बाल काटते हो चामुंड रही, तो वो जो है वो सामने आ गए और उन्होंने आते ही शोर मचा दिया कि देखिए यही तो हम कहते थे। चले, आपने साजिश नहीं तो मुदाखलत तो हुई है ना। मेरा मतलब है यार, जाहिल बंदे के साथ बंदा क्या करे यार। आपने हमारे मामलात के अंदर अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है, ये आम सफारती जुबान है, ठीक है। और वो जो प्रेस रिलीज है वो चीख चीख के कह रही है, लेकिन उनके तमाम इंटेल कचूल जो हैं वो दूसरी तरफ से चिंपैंजियों की तरह प्लैनेट ऑफ द एप्स में जिस तरह वो उछल उछल के चीखें निकालते थे, तो उस तरह की चीखें निकली जा रही हैं, निकली जा रही हैं। अब मैं आपको प्रेस रिलीज के जो शुरा हैं वो तीनों सर्विसेज चीफ थे, इधर से वो फॉरेन मिनिस्टर थी और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी और प्राइम मिनिस्टर थे, और इस तरह के हुकाम जो थे वो थे। अब इसके 2 मीनिंग निकाले जा सकते हैं। एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि देखिए जो तुम कह रहे थे वही साबित हो गया है, और ये देखें किस तरह से हमारे नुक्ता नज़र को सपोर्ट मिली है। और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हवा निकल गई। देखिए बात ये है कि चूंकि सोसाइटी बहुत तकसीम है, तो पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने कहना है कि शाह महमूद कुरैशी ने देख लेना उड़ा के रख दिया, वज़ीर ख़ारजा 2 दफ़ा का है, उसने बता दिया ना कि सारा कुछ हमारे कायद ने जो कहा है उसके मुताबिक हुआ है। और जो एंटी इमरान खान है, उनमें के अंदर जाले भी हों, पटवारिये भी हों, या मौलाना फजल रहमान के लोग हों, वो कहेंगे देखिए ना हवा निकल गई। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है अगर हम इसको लेके चले। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि अपना अल्लाह आपका भला करे, अब हम
ذاتی میں ایک اور مثال بھی دینا چاہ رہا ہوں جو میں نے ابھی بیان کیا کہ ہم ذاتی طور پہ جو ہے ریجنل ٹریڈ کے بہت بڑے حامی ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ پاکستان کی سب ملکوں کے ساتھ ٹریڈ ہونی چاہیے۔ اب چونکہ ان زومبیز کی ڈیوٹی لگی ہوتی تھی، تو اس وقت جب پاکستان کی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہو رہی تھی تو ہم اس وقت کہتے تھے کہ بھائی جان یہ ٹریڈ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی تو کہا ہے کہ آپ اس کے حامی ہیں۔ جی، میرے جیسے لوگوں کا یہ خیال ہوتا تھا کہ بھائی آپ جپسم کیوں ایکسپورٹ کر رہے ہیں، آپ سیمنٹ کیوں نہیں، اسی کی پروڈکٹ کیوں نہیں ایکسپورٹ کرتے، اور جپسم بھی آپ کاسٹنگ پہ کر رہے ہیں، اور جو لوگ جپسم نکال رہے ہیں وہ بھی اتنے ہی مارجن پہ کام کر رہے ہیں جیسے جس کو ہم سیلف امپلائمنٹ کہہ سکتے ہیں، کہ دیہڑی دار مزدور جو کما رہا ہے وہ لوگ بھی اسی طرح ہی کام کر رہے ہیں، ان کو بھی کوئی پیسے نہیں بچ رہے۔ تو اس کے بجائے یہ جپسم آپ اپنی سیمنٹ انڈسٹری جو فیکٹری ہے ان میں سے گزاریے اور ان کو سیمنٹ بنا کے ایکسپورٹ کیجیے، یہ ہمارا نقطہ نظر تھا۔ لیکن یہ زومبیز کیا کرتے تھے، ہاں دیکھا نا انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہونی چاہیے، مودی عمران نواز شریف کا یار ہے، اور یہ جناب وہاں پہ فیکٹریاں لگی، اور پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا کچھ نکال دیا یار، اتنے مس انٹرپریٹ کیے۔ اور مس انٹرپریٹیشن سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی جو اے آر وائی نے کیا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ بالکل اسی طرح کی حرکت ہے جس طرح کی انہوں نے حرکت فرمائی تھی کہ وہ ایک گیسٹیمیٹڈ بلکہ ڈیٹا تھا جو اقوام متحدہ نے کیا کہ کن ممالک کو پچھلے 70 سال کے دوران جو ہے وہ میکسیمم پیسے گئے ہیں، کن ممالک سے کن ممالک کو کتنے پیسے گئے ہیں اندازاً پچھلے 70 سال کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر پاکستان کا نام تھا کہ پاکستان سے انڈیا کو اتنے پیسے گئے ہیں، یہ گیسٹیمیٹ تھا، کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں تھی، ایک اندازہ تھا، ایک سٹڈی تھی۔ اور اس کے اندر پھر انہوں نے آگے ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی، جسٹیفیکیشن پیش کی ہوئی تھی کہ جو لوگ مائیگریٹ کیے تھے 1947 کے اندر، ان لوگوں نے جو یہاں پہ اپنی جائیدادیں بیچی تھیں سب سے، اور وہ اپنے پیسے لے کے گئے تھے، سب سے زیادہ پیسے وہ گئے تھے۔ اگر وہ پاکستان کے ڈیٹے کی پوری ڈیٹیل پڑھی جائے جو اقوام متحدہ کے تحت ایک سٹڈی کی گئی تھی کہ کن ممالک سے، اب دیکھیے یہ جو ہنگری ہے، لیٹس سے ہنگری ہے، 1956 کے اندر وہاں پہ جو کمیونزم کی ایک نئی شکل آ گئی تھی جو سوشل ویلفیئر کے اوپر اور سیم کچھ آزادیوں کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے وہ ایک تاریخ ہے، ڈیٹیل کر کے گوگل کر کے پڑھ لیں کہ یہ جو ایسٹ یورپ کے جو کنٹریز تھے ان کے اندر پولینڈ ہے، چیکو سلواکیہ تھا، اب تو اس کے حصے ہو گئے، ہنگری ہے، یہ ان ممالک کے اندر سے بہت زیادہ پیسے جو تھے وہ ہمیں ٹرانسمٹ ہوتے نظر آئیں گے امریکہ کو۔ یہاں کے جتنے بھی یہودی تھے وہ سارے کے سارے امریکہ گئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے یہاں پہ ایسٹس کو بیچ کے گئے تھے نا، وہاں پہ رہنے کے لیے، وہ امریکہ میں آباد ہونے کے لیے گئے تھے، وہ آپ کو ایک مل جائے گا وہاں سے۔ تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ آج کھاتے کھول کے بیٹھ جائیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اے آر وائی نے کتنا بڑا ایشو بنایا تھا، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے جرنلسٹ، یار اے آر وائی کے اندر سارے جاہل کے بچے تو نہیں ہے نا، وہ پڑھے لکھے جرنلسٹ بھی یہی پلیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو مجھے دکھ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی کہ یار کس طرح یہ فیکٹس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ تو دو بلنڈر مارے ہیں اے آر وائی نے، ایک تو انہوں نے اسد مجید صاحب کا انٹرویو سنا دیا، اور انٹرویو کے اندر ان سے منسوب ایک بات چلا دی کہ وہ تو ڈٹ گئے، تو انہوں نے کہا تھا یہ تو سائفر ہی ہے، انہوں نے کیا پایا اے خبر تو آنی کتوں ملی، ایسی تو بات ہوئی نہیں اندر۔ تو پیمرا نے نوٹس لے لیا اور اے آر وائی کو نوٹس بھیج دیا کہ بھائی نے ان تینوں خبروں کی ذرا وضاحت پیش کر دیں، یہ جو آپ نے ٹکر چلائے اور پھٹے مارے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر پھر سارا انہوں نے پروپاگنڈا بلڈ کیا۔ دوسرا، کل جو انہوں نے شور مچایا تھا کہ جناب ہمارے ٹی وی کو بند کیا جا رہا ہے، ہمارے اے آر وائی کو پورے پاکستان کے اندر، تو پیمرا نے دوبارہ کہا کہ جناب آپ آئیں، او بھی ایک نوٹس جاری ہو گیا، انہوں نے کہا پایا نا سی چیک کیتا کسی جگہ تے کوئی اے آر وائی بند نہیں ہے، آگے دسو جا کتنے بند ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو نوٹسز 2 دنوں کے اندر اے آر وائی کو سرو کیے گئے ہیں۔ میں اب بھی کہتا ہوں، میرے بہت پیارے اور عزیز دوست جو ہیں وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں، ہمارے فین بھی ہیں، ہمارا ولاگ دیکھنے والے بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہت پروفیشنل لوگ ہیں اگر ان کو صحیح طرح سے کام کرنے دیا جائے۔ لیکن اگر ایک سونے کا سمگلر جو گانگوں سے آنے والا سونا دبئی کے اندر ڈسپوز کرتا تھا، اور اسی لیے دبئی سے کک مار کے نکالا گیا تھا،
تو میرا مطلب ہے کسی ایسے شخص کے آپ حوالے کر دیں گے، وہ ایڈیٹوریل کال دینا شروع کر دے گا، تو پھر اس طرح کی حماقتیں تو ہوں گی۔ اور اے آر وائی 8 دفعہ جرمانہ، یا میرا خیال ہے 8 یا 7 مرتبہ برطانیہ کی عدالتوں میں جھوٹا ثابت ہونے کے اوپر جو ہے وہ جرمانہ ادا کر چکا ہے اے آر وائی۔ یہ اس چینل کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، پاکستان کا جو پیمرا ہے اس نے بھی اس کو گزشتہ 48 گھنٹے میں 2 نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ بائی دا وے نوٹس تو یاد کہ جھوٹی خبر سے یاد آیا، اپنے ناصر بٹ صاحب نہیں، وہ جو میاں صاحب کے ساتھ بڑا کوٹ شوٹ پہن کے ٹائی شائی لگا کے چٹے وال کاٹ کے، ہیں میں نے تو والا تو ویسے ہی جیل سی ہوندی ہے، وہ چٹے وال کاٹ کے کھلوتے ہوتے ہیں۔ ناصر بٹ صاحب نے ایک اور کیس جیت لیا جی عدالت میں، تو بٹ صاحب سے میں نے رابطہ کیا، میں کہا ان کی تو دیہڑی لانی جو نہیں، ٹھہر میں دستا تو دستا ججمنٹ آ رہا ہے، ججمنٹ آ رہا ہے تو پھر میں بتاتا ہوں۔ تو وہ انہوں نے پاکستان کے کسی میڈیا ہاؤس کے خلاف جو ہے وہ ایک کیس اور جیت لیا ہے، ملینز آف ڈالر کی دیہڑی ہے بٹ صاحب کی۔ اور بٹ صاحب کا میرا خیال ہے 4تھا کیس ہے جو انہوں نے مختلف میڈیا ہاؤس سے جیتا ہے۔ وہ جج ارشد ملک جو تھا اس کے مطلب اس کے حوالے سے جنہوں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی، تو اس کے اوپر پھر جو میراتھن ٹرانسمیشن چلی تھی جس میں لوگوں نے ننگی گالیاں بکی تھیں، اور بٹ صاحب کے اوپر پتہ نہیں کون کون سے الزامات لائے تھے، بٹ تو ہاستا سی، خوشی نال گگلیاں پاندا سی، کیونکہ وہ سب کی سب ٹرانسمیشن برطانیہ میں ہو رہی تھی، اور پھر بٹ صاحب نے درخواستیں دینا شروع کر دی۔ یہ جو ہوتا ہے نا یہ والا کیس، اس کے اندر وکیل جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو ملنے والی کمپنسیشن کے اندر سے اپنی فیس ایڈجسٹ کرتا ہے، وہ آپ سے کچھ نہیں لیتا، تو کیس بھی مفت میں فائل ہو جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جناب انہوں نے 4تھا کیس میرا خیال جیتے ہیں، آہو اس موضوع دے اوتے اے آر وائی سے بھی جیت، اے آر وائی تو جتنا ہی جتنا سی وہ جیو سے بھی جیتے ہیں اور سما سے بھی جیتے ہیں۔ سما نے اپنا بندہ ہی کاٹ دیتا عدنان عادل جس نے یہ تبصرہ کیا تھا، اور خیر غیر محتاط باتیں نہیں کرنی چاہیے جی، اس کے لیے آپ اپنا ولاگ کریں اور اس کا پھر عذاب خود بھوگتے ہیں۔ وہ بیچارے 200-250-400 بندوں کا جو وہاں پہ روزگار لگا ہوتا ہے اس کو تو سٹیک پہ نہ لگائیں بھائی۔ تو وہ بھائی وہ جو انہوں نے تھا وہ بٹ صاحب نے خیر دیہڑی مارنے کا پروگرام کر دیا۔ واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ یہ جو ہے نا جی، یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے اس کی میٹنگ کے حوالے سے، اگر اس میٹنگ کے بعد جناب باجوہ صاحب باہر تشریف لاتے اور باہر کھڑے ہو کے کہتے تہاڈی بھੈਣ نوں تہاڈی ماں نوں وہ مطلب اس طرح دی کوئی گل نہیں گی اور میں اے کر دیاں گا جنہیں ہن کیتا تے، اس کے باوجود بھی یوتھیوں نے نہیں ماننا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ جیسے ہی لاہور کا جلسہ فلاپ ہوا ہے، ان کا جو بڑا سربراہ ہے، میں اس کے بارے میں کوئی احتراماً لفظ استعمال نہیں کر سکتا، وہ جو نہ وہ شہین ہے نہ صحبائی ہے، ٹھیک ہے، وہ کرگس سے صحرائی ہے، ہائے 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 وہ ایک دم آیا ہے، کرگ سے صحرائی ہے، نہ وہ شہین ہے نہ صحبائی ہے۔ تو ان صاحب نے وہ والی سازش جو ہے اس کا آغاز کر دیا ہے، اور وہ سازش یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب جنرل باجوہ کو ہٹا دیا جائے اور پھر نئے الیکشن ہو جائیں گے، اور یہ ہے واحد رکاوٹ۔ اب جنرل باجوہ کو سنگل آؤٹ کیا جائے اس پورے حوالے سے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اس نے مہم کا آغاز کر دیا ہے، انیشیٹ کر دیا ہے۔ اگرچہ بٹوین دی لائن عمران خان صاحب پاکستان میں بیٹھے ہوئے بھی مختلف مجالس کے اندر، سپیس کے اندر، مختلف میسیجز کے اندر یہی کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں، لیکن وہ اس طرح اوپنلی نہیں کہتے۔ اب اس پوائنٹ کے اوپر کمپین چلے گی، تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ باجوہ صاحب اگر ٹھیٹھ پنجابی کے اندر، ٹھیک ہے، اور گکھڑ کی پنجابی کے اندر کھلو کے تو باقاعدہ اپنی آستینے چڑھا کے کہنا تہاڈی بھੈਣ میں، ٹھیک ہے، کسی نے کیتا تو میں اے کر دیا، ٹھیک، اس کے باوجود بھی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بھلا کیوں؟ وہ بات میں آپ کو پہلے دن سے عرض کر چکا ہوں۔ وہ بات کیا ہے کہ بیانیہ جھوٹا ہو یا سچا ہو، وہ بیانیہ نہیں مرتا جب تک کہ آپ اس کے مقابلے کے اندر جوابی بیانیہ کھڑا نہ کریں، اور بیانیے کو بیانیے سے مارا جاتا ہے، بیانیے کو ایف آئی اے سائبر کرائم سے نہیں مارا جا سکتا۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے تو سچ کو سامنے لے آئیے۔ سچ کی حیثیت جھوٹ کے مقابلے میں وہی ہوتی ہے جو سورج کی حیثیت ہے موم کے مقابلے میں۔ موم اگر آپ سورج میں رکھ دیں، سورج کی روشنی میں رکھ دیں، تو کچھ دیر کے اندر وہ
برابر ہو جاتی ہے، پگھل جاتی ہے۔ تو اپنا سچ پیش کیجئے۔ آج بھی جو پریس ریلیز تھی اس کے اندر بڑے آرام کے ساتھ 4 یا 5 لائنیں ڈالی جا سکتی تھی۔ مثلا یہ ایک پوائنٹ تھا کہ قومی سلامتی کی کمیٹی کے اندر اعلامیے میں یہ بتایا گیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی تحقیقات کی گئیں۔ اب اس کی وضاحت کی جا سکتی تھی، اور وضاحت کے اندر یہ پوائنٹ بھی آ سکتا تھا جو ہمارے دوست میاں طاہر صاحب نے پیش کیا ہے، اور وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جو انویسٹیگیشن تھی وہ یہ تھی کہ عمران احمد خان نیازی نے 2 نمبری کی ہے۔ یہ جو خط لے کے اس نے پروپیگیٹ کیا ہے یہ اصلی خط نہیں ہے، یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ ہے، وہ اصلی خط نہیں ہے۔ پاکستان کی پریمیئر ایجنسی نے انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد یہ بتایا کہ اس نے اپنے پاس سے اس لیٹر کے اندر 2 نمبریاں کر کے کاٹ چھانٹ کر کے اپنی مرضی کے لفظ شامل کر کے تو اس کے بعد یہ بکواسیات شروع کی ہے۔ اسد مجید وہاں پہ پٹا ہے، اس نے بھی یہ بتایا ہے کہ جناب جو یہ پیش کر رہے ہیں یہ میرا لیٹر، میرا وہ بڑا ٹیلی گرام نہیں ہے، میرا تو یہ وہ اس نے دکھایا ہے۔ اب یہ اس کا حصہ نہیں بن سکا، کیوں؟ کیونکہ 4 لائنیں اور ایڈ کرتے ہوئے موت پڑتی تھی۔ چاچو جو ہے وہ یرکا ہوا ہے، چاچو تو یرکا ہوا ہے تو آپ بھی مرے گا، ہمیں بھی مروائے گا، ٹھیک ہے؟ پورا سچ سامنے لائیے کہ اس بندے نے اس قومی دستاویزات کے ساتھ ٹیمپرنگ کی ہے۔ یہ 2 نمبر شخص ہے، بال ٹیمپرنگ سے لے کے لیٹر ٹیمپرنگ تک کا سفر اس نے طے کیا ہے۔ اس بات کو بے نقاب کیجئے۔ اگر یہ بات میرے تک پہنچائی جا سکتی ہے تو یہ آفیشل ذریعے سے کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ بات ہے نا؟ چلے بہرحال یہ لیٹر کے حوالے سے میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔